बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सिंध हुकूमत ने कराची में पार्शल लॉकडाउन का नफाज किया। यानी जब कराची शहर बिलखुसूस और बिलूम पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी, तो फिर जहां NCOC ने पाकिस्तान के बेशतर शहरों में लॉकडाउन के नफाज के लिए कहा, वहीं सिंध हुकूमत ने कराची और दीगर शहरों में भी लॉकडाउन का नफाज किया। यानी 6 बजे के बाद तमाम दुकानों को बंद करने का और कारोबार को बंद करने का हुक्म सादर कर दिया गया। साथ ही साथ 8 बजे के बाद लोगों की जो आमोदरफ्त है उसको भी रोकने के लिए कह दिया गया। यानी कोई शख्स भी बगैर किसी ज़रूरत के, जब तक कि कोई ख़ास ज़रूरत ना हो, हॉस्पिटल ना जाना हो, मेडिकल स्टोर ना जाना हो, इसके अलावा घर से बाहर 8 बजे के बाद ना निकले, वरना उस शहरी को रोका जाएगा, पूछ गुछ की जाएगी, जुर्माना भी किया जा सकता है। नाज़रीन, इस फ़ैसले के बाद जब इस पर अमल दरामद शुरू हुआ तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कुछ ताजिर तंजीमों और कुछ इलाका शहरियों ने इस पर काफ़ी कंप्लेंट्स की। गुज़िश्ता दिनों हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद ने की, और उनका ये कहना था कि कराची के जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, यानी वो इलाके जहाँ पे महाजिर अक्सरियत ज़्यादा है, वहाँ पे सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस की जानिब से तासुबाना रवैया इख्तियार किया जाता है। यानी उन इलाकों को बंद करा दिया जाता है, लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स अगर दूसरे इलाके देखे जाएँ जहाँ उर्दू स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो अक्सरियत में नहीं है, तो वहाँ वो इलाके खुले रहते हैं। इसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PSP की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बिल्कुल यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध के शहरी इलाकों के साथ और ख़ास तौर पे कराची के वो इलाके जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वहाँ तासुबाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन क्या वजह हुई कि अचानक ये इशू जो है इसे उठाया जा रहा है? दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से अलहदा सूबे की भी बात की गई और इसके जवाब में पाक ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो ये चाहती है कि आवाम को सूबे के नाम पे आवाम के हाथों में हथियार जो हैं वो पकड़ा दिए जाएँ। बहरहाल ये तमाम इशूज़ और जो हमने गुज़िश्ता दिनों NA 249 के इलेक्शंस देखे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान बंदोखेल ने कामयाबी हासिल की, वो भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। इन तमाम जो मौज़ूआत हैं इन पे बात करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ आज मौजूद हैं महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। इन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जाहिर सी बात है सबसे पहले आपकी जानिब से ये इशू उठाया गया, पस मंज़र क्या था? डॉक्टर साहब, मुझसे जब ये लॉकडाउन के हवाले से मार्केटें बंद की गई और ताजिरों को मुश्किलात का सामना हुआ, तो ताजिरों की यूनियन और उनके मुख्तलिफ वफूद ने मुझसे मुलाकातें की और ये सिलसिला कोई 8-9 दिन से जारी है। अच्छा, उसमें उन्होंने जो शिकायतें की वो शिकायतें तकलीफ दी थी। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है ज़बान की बुनियाद पर, वो तो ज़ाहिर है हम भी उसको विटनेस कर चुके थे और हमारे इल्म में था और हम अपने साथियों को उनके हमने पाबंद किया था कि भाई आप वीडियो क्लिप्स भी बनाइए ताकि लोगों के सामने रिकॉर्ड पर रहे कि एक ही वक्त में जो महाजिर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं लॉकडाउन की जद में आने के बाद उनकी दुकानें जबरन बंद करवा दी गईं और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन उसके साथ ही जो गैर महाजिर आबादी थी वो तमाम की तमाम खुली रही। वो हमने भी विटनेस किया। शाह फैसल कॉलोनी अगर हम जो औकात हैं बिज़नेस के, उसके बाद जो कारोबार बंद किया गया तो हमने देखा कि नातखान खुला हुआ था। इसी तरह रफ़ायाम सोसाइटी को आपने बंद कर दिया, लेकिन ग्रीन टाउन खुला हुआ था। औरंगी टाउन आपका पूरा बंद था, बनारस खुला हुआ था। ये तमाम चीज़ें लोगों ने विटनेस की। आपका लसबेला खुला हुआ था या तीन हट्टी के ऊपर जो रक्षा स्टैंड्स हैं तमाम कारोबार चल रहा था, जबकि नाज़िमाबाद आपने बंद किया हुआ था। नाज़िमाबाद नीचे जो नॉर्थ नाज़िमाबाद है वो तमाम बंद था। पहाड़गंज पे और पीपल्स जो कॉलोनी है उसमें आप जाके देखते तमाम होटल्स तमाम कारोबार चल रहा था। तो ये तमाम चीज़ें तो आम आदमी ने भी विटनेस की, लेकिन जो ताजिरों ने मुश्किलात फेस की उसका बहुत सारी चीज़ों का मुझे इल्म उस वक्त हुआ जब ताजिरों से मेरी डायरेक्टली मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि
ایک تو ہم سے مشاورت نہیں کی جا رہی, ہم سے کوئی ہماری شکایت نہیں سنی جا رہی. پولیس اس طرح آ کے لشکر کشی کرتی ہے جیسے کسی مقبوضہ علاقے کے اوپر آپ لشکر کشی کر رہے ہیں. اچانک کوئی احکام سندھ گورنمنٹ جاری کرتی ہے اور اس کے بعد پولیس والے ڈنڈے لے کر اور مارکیٹوں میں لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور شٹر بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض جگہ تو یہ بھی ہوا ڈاکٹر صاحب, شمع شاپنگ سینٹر میں لانڈھی کی جو چائنا کے گارمنٹس کی دکانیں ہیں وہاں پر کہ پولیس نے آ کے شٹر بند کر دیے. انہوں نے غنڈہ گردی کی اور اس میں گاہک موجود تھے جس میں خواتین بھی موجود تھیں اور وہ اس میں محصور ہو گئیں دکانوں میں. لوگوں نے خوش آمدیں کر کے ان کو وہاں سے نکالا. اسی طرح دکانوں میں بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد اور اس کے ساتھ گھر کا کوئی ممبر, بیٹا بھی اس پہ دکان پہ کام کر رہا ہوتا ہے, بیٹے کے سامنے باپ کو تھپڑ مار کے اور موبائلوں میں ڈال کے لے کر گئے. تو یہ مارکیٹ کی یہ شکایتیں عام تھیں. تو اس پر ہم نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو زبان کی بنیاد پر آپ کا دوہرا معیار ہے یہ اس ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, بلکہ اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مضبوط ہو رہی ہے کہ زبان کی بنیاد پر ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس چیز کا فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے ان زیادتیوں کو بنیاد بنا کر ہمیشہ ملک کے خلاف زہر افشانی کی ہے. تو اس بات کی ہم نے نشاندہی کی تھی اور ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیے تاجر اس ملک کی جو آپ کی معیشت ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کراچی کے تاجر ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ جب تاجر کو کاروبار بند کرنے کے لیے کوئی آپ احکامات جاری کرتے ہیں تو تاجروں سے مشاورت ہونی چاہیے کہ کاروبار کس وقت سے کس وقت تک بند ہونا چاہیے. آپ اپنے طور پر احکامات صادر فرما دیتے ہیں اور تاجروں کی مجبوریاں, تاجروں کی پریشانیاں آپ کنسیڈر نہیں کرتے, ان سے مشاورت نہیں کرتے. ہم نے کہا ان سے مشاورت کیجیے. دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس کرونا کی وجہ سے, یہ کرونا ایک وائرس ہے, دنیا سے پریشان ہے. مطلب اگر ہم اس کو بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ مانیں تو ہم تھرڈ ورلڈ وار کو ہم فیس کر رہے ہیں ایک طریقے سے کہ بھئی یہ ایک بایولوجیکل وارفیئر تھی جس میں ممالک انوالو ہو گئے اور آج اب سب پریشان ہیں. کس کی طرف سے سمجھتے ہیں بایولوجیکل وارفیئر؟ دیکھیے چائنا نے تو الزام ظاہر ہے امریکہ پہ لگایا کہ جناب امریکہ کے فوجی وہاں پہ مشقوں کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان کے کوئی CCTV ریکارڈز موجود ہیں. پھر اس کے بعد امریکہ نے چائنا کے اوپر الزام لگایا کہ نیو یارک میں انہوں نے اسپریڈ کیا اس وائرس کو وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں ظاہر ہے ہم بھی سفر کر رہے ہیں. لیکن اس وائرس کی وجہ سے جو شاید ایک عام آدمی کو نہ پتا ہو کہ پاکستان کو بہت بڑی رقم جو ہے نا وہ اس کرونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے دی گئی. آپ کے بجٹ کو سہارا دینے کے لیے, آپ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے, جو لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. یعنی $1.48 بلین یہ تو صرف IMF نے ایک جھٹکے میں آپ کو دیے. اس کے بعد ایشین بینک سے آپ کو پیسے ملے, اس کے بعد آپ کو ورلڈ بینک سے پیسے ملے, اور یہ ٹوٹل رقم جو ہے وہ تقریباً 4 کھرب بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب جو 4 کھرب روپے آپ نے وصول کیے ہیں, اور وہ اس لیے وصول کیے ہیں کہ اس کرونا وائرس کے جو وبا ہے یا اس کی وجہ سے جو معیشت آپ کی تباہ ہو رہی ہے اس میں متاثرین کو آپ سپورٹ کر سکیں. تو ہم نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے تو وہ ہمارا مطالبہ جائز ہے کہ بھائی کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں آپ کے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور اس میں ان کی بہت بربادی ہوئی ہے. تو کراچی کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے, اور کراچی کے اندر جو لوگوں پر آپ ٹیکس مسلط کرتے ہیں وہ ان حالات میں ان کے اوپر سے ٹیکس جو ہے وہ ایگزیمپٹ کیے جانے چاہیے. سر یہ جو کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو ہاسپٹلوں میں کرونا کیسز میں ڈال دیا جاتا ہے یا ٹیسٹ پازیٹیو اس لیے دے دیے جاتے ہیں کہ اس وقت پر ٹیسٹ یا پر ڈیتھ جو ہے بڑی ہیوی رقوم جو ہے وہ ملک کو مل رہی ہے, اس بات پہ آپ بلیو کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سنا ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ اس قسم کے شواہد میرے پاس نہیں ہیں تو غیر ذمہ دارانہ بیان مناسب نہیں ہے. اچھا سر, دوسری جانب یہ بھی کہا گیا, کیونکہ ویسے بات تو بڑی سیریس ہو رہی ہے, لیکن ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں ذکر کیا, لوگوں نے کہا آفاق بھائی کو جو ہے نا وہ نہاری کھانی تھی, دہلی کی نہاری وہ مل نہیں رہی تھی, نہیں شنواری کڑھائی اویلیبل تھی. نہیں میں نے ڈاکٹر صاحب یہ کہا کہ دیکھیے جو ہماری بستیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ میں نے غلط نہیں کہا, زاہد دہلی والا ہے, زاہد کی نہاری بند ہے,
آپ لاک ڈاؤن کے اندر زاہد کے یہاں جا کے آپ کھانا نہیں کھا سکتے, آپ جاوید کے یہاں جا کے کھانا نہیں کھا سکتے, لیکن آپ شنواری کے ہوٹل تمام گلشن اقبال میں اوپن تھے. مطلب یہ کون سا مذاق ہے؟ اور پھر اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کہے کہ جناب لسانیت کی بات نہ کی جائے, لسانی بنیادوں پر آپ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیجئے اور ہم سے آپ یہ توقع رکھیں کہ ہم اپنے دکھ درد بھی بیان نہ کریں, اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی بھی بیان نہ کریں کہ مہاجر ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مطلب آپ پورا گلشن اقبال شنواری کھلے ہوئے ہیں سارے ہوٹل. آپ کے پیپلز پارٹی کے بلوچ کا ہوٹل جو ہے وہ ملیر کے اوپر کھلا ہوا ہے, پورا کھوگرا پورا ملیر بند پڑا ہوا ہے, 24 گھنٹے ان کا ہوٹل کھلا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ایسی نہیں ہے نا کہ اس کو آپ چھپا لیں گے, پردہ ڈال دیں گے. یہ تو چلتے ہوئے روڈ کے اوپر لوگ وٹنس کر رہے ہیں کہ گلشن اقبال کے اندر شنواری کھلا ہوا ہے اور جاوید کے ہاں نہاری کی دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں. میری گزشتہ روز جو ہے وہ اس حوالے سے بات بھی ہوئی سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب صاحب سے, اور میں نے اسپیسیفکلی آپ کا یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ آپ کی جانب سے شکایت کی گئی ہے کہ جان بوجھ کے کراچی کے شہری یا سندھ کے شہری علاقے یا کراچی کے تھکلی پاپولیٹڈ جو اردو سپیکنگ ہے, کون سندھی ہے, کون پٹھان ہے, کون میں دیکھیے اس وقت اس صوبے کے اندر لوگ بہت سینسٹیو ہوئے ہیں سر. دوسری یہ اتنا دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات آپ کے ذریعے حکومت کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم صرف زبان کی بنیاد پر جو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے اس کے اوپر ہم سینٹیمنٹل نہیں ہو رہے. اس شہر میں مختلف سیکٹس کے لوگ رہتے ہیں, ان کے فرقے الگ ہیں. میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میں پریشان ہوں کہ یہ صوبہ, یہ شہر بری طرح تقسیم کی طرف جا رہا ہے. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مطلب کرونا جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے بعد ختم ہو جائے گا 1-1.5 مہینے کے لیے. کیا مقصد ہے اس کا؟ لوگ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مطلب ہمیں یہ سب چیزیں سنجیدگی سے لینی چاہیے کہ آپ یہ مذاق کیوں کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کرونا یہ دیکھ کے تھوڑی آتا ہے, تو کرونا کیا مسلک دیکھ کے آتا ہے؟ مطلب آپ جو ہے وہ رمضان میں پورے رمضان آپ نے تراویح لوگوں کو نہیں پڑھنے دی, ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ کے آپ نے جو ہے وہ مطلب ریلیکسیشن دے دیا, تو اس وقت کیا کرونا چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں. SOPs کے ساتھ SOPs کے ساتھ آپ نے باقی اجازت کیوں نہیں دی؟ باقی معاملات میں اجازت کیوں نہیں دی؟ آج بھی آپ مذاق کر رہے ہیں لوگوں سے کہ صاحب یہ سیکٹس والی بات بھی کر کے, یعنی جو فقہوں کی بات کر کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میری پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں. میری پارٹی میں شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے, دیوبندی بھی, بریلوی بھی ہے. لیکن اس شہر کے اندر جو لوگ پولیٹیکل ایفیلیشن جن کی نہیں ہے ان کو تو یہ سوچنے کی آزادی ہے نا کہ وہ مسلک کی بنیاد پہ سوچیں. یہ اقدامات حکومت کے ہیں اور حکومت کو ان اقدامات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. آپ ملک کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں, آپ شہر کو تقسیم کر رہے ہیں. بھائی اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس قسم کی کوئی سازش کی جا رہی ہے کہ سندھ یا کراچی میں کوئی اس قسم کی سوچ ڈالی جائے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ غیر ارادی طور پر میں مہاجر قوم کی محبت میں کوئی غیر دانشمندانہ اقدام کر لوں تو ظاہر ہے کہ وہ میں مہاجر قوم کی محبت میں کر رہا ہوں لیکن اس کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو قومی ادارے کا مطلب سیاست کرنے والا کہتا ہوں, سیاسی کارکن کہتا ہوں, تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قومی ادارے کی سیاست کیجئے. آپ ایک مخصوص مسلک یا مخصوص قومیت کے لیے کام مت کیجئے. جتنے اقدامات ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے. اب دیکھیے پورا حیدرآباد بند ہے, لطیف آباد بند ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کون سے علاقے ہیں؟ مہاجر پاپولیٹڈ ایریاز ہیں. آپ قاسم آباد چلے جائیے, قاسم آباد پورا کھلا ہوا ہے. میرے پاس یہاں یونینیں آئیں, میں نے ان سے پوچھا, اس میں ایک یونین جو ہے وہ گلشن حدید کی تھی. جو یہاں پر تاجروں کی یونینیں آئیں اس میں گلشن حدید کی یونین تھی. ڈاکٹر صاحب میں نے ان سے برملا اس بات کا اظہار کیا, میں نے کہا تمہیں کس بات کی شکایت ہے, تم مجھ سے کون سی شکایت کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا گلشن حدید تو جو ہے وہ کسی بھی لاک ڈاؤن میں بند نہیں ہوا, وہ تو کھلا ہوا ہے اور آج بھی کھلا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہمارا گلشن حدید تو کھلا ہوا ہے. تو کرونا گلشن حدید کا مطلب حدود کا تعین کر کے آئے گا. سر وہ مطلب یہ ہمیں کیوں سکھا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے صاحب کرونا جو ہے وہ کوئی نام پوچھ کے نہیں آئے گا؟ سر سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پازیٹیو کیسز کی تعداد سندھ کے شہری علاقوں میں بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ریکارڈ اٹھا لیجئے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ تصدیق کر لیجئے. حیدرآباد کے ہاسپٹلز میں, سول ہاسپٹل میں انٹیریئر سندھ کے سارے کرونا کے پیشنٹ تھے, حیدرآباد کا ایک پیشنٹ نہیں تھا اور حیدرآباد بند کر دیا. اچھا, یعنی آپ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ جان بوجھ کے ان شہروں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا تھا اور آپ کے علم میں ہوگا. سر جب یہ علاقے بند ہوں گے, اچھا سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے اور وقفے کے بعد
میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے جب کراچی شہر اگر بند ہوگا, حیدرآباد بند ہوگا, تو یہ مین ٹیکس پیئرز ہیں کراچی کے, اس کا ڈائریکٹلی نقصان کیا سندھ حکومت کو یا وفاق کو نہیں ہوگا, اس حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین. لیکن ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے یہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, جس طریقے سے کاروبار کو بند کرایا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب. آفاق بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کو بند کرایا جاتا ہے. سر, 90% ٹیکس جو ہے سندھ ریونیو بورڈ بھی کراچی اور حیدرآباد سے اٹھاتا ہے. وفاق کو تقریباً 50-60% ٹیکس ان شہروں سے, 70% ٹیکس جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے سر کہ اگر سندھ حکومت خود یہ دونوں شہر بند کرائے گی تو ٹیکس کلیکشن پہ فرق پڑے گا اور حکومت کے اپنے ریونیو پہ فرق آئے گا؟ دیکھیے, یہاں پر جتنے پیسے وہ باہر سے اس لاک ڈاؤن کو دکھا کے کہ دیکھیے اپنے شہر میں تجارتی سرگرمیاں ہماری معطل ہو گئیں اس کرونا کی وجہ سے, وہ دنیا سے انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں. ان کے پاس خزانے میں اتنے پیسے آ رہے ہیں جتنے پیسے یہاں سے انہوں نے وصول کرنے تھے یا اس سے زیادہ آ گئے. لیکن یہاں جو تاجر متاثر ہوا ہے اس کو کون سہارا دے گا؟ وہ پیسے تو ظاہر ہے کہ ان تاجروں کو یا ان لوگوں کو, متاثرین جو تھے ان کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ جس قسم کی اس میں بدعنوانیاں ہو رہی ہیں اس پیسے میں, یعنی میں حیران ہو گیا ڈاکٹر صاحب جب میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام دیکھا. اور ڈاکٹر شاہد مسعود ایک رسپانسیبل آدمی ہے اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات اگر کر رہا ہے اور وہ مطلب اس کو کسی نے ابھی تک چیلنج نہیں کیا کہ وزیر خزانہ کے اندر رپورٹ انہوں نے جو آڈٹ رپورٹ تھی اس کو انہوں نے دبا دیا. یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن ہے, اور وہ وہی پیسہ ہے جو 1.48 بلین آئی ایم ایف سے آیا تھا اور ڈائریکٹ این ڈی اے میں کو دیا. 1.48 بلین ڈالرز آئے, بالکل, لیکن اس کو کوئی خاص ہائی لائٹ نہیں کیا گیا سر, نہ اس کو کسی نے اب تک نوٹس لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ بات کی تو اس کو بھی تو کسی نے کنڈیم یا چیلنج نہیں کیا. اور یہ بات تو درست ہے نا کہ آڈٹ ہوا ہے اور آڈٹ رپورٹ آپ پبلش کیوں نہیں کیا آپ نے. یہ اگر اس طرح یہ پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے اور حکومت کے اراکین اس پیسے سے مستفید ہو رہے ہیں اور ایک غریب تاجر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے میں نے تو یہ کہا نا کہ بھائی پیسے تو تمہارے پاس آ رہے ہیں نا. تو دیکھیے انٹیریئر سندھ میں اگر چند بوندیں پانی کی گرتی ہیں تو آپ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب سندھ کے اندرونی سندھ کے تمام علاقوں کو آپ نے آفت زدہ ڈکلیئر کر دیا. آپ آبیانہ معاف کر دیتے ہیں, آپ ان کے ٹیوب ویل کے تمام قرضے معاف کر دیتے ہیں. ایک مہینے میں 10 ارب روپے معاف کیے گئے. آپ کراچی کے لوگوں کے ٹیکس معاف نہیں کر سکتے, آپ کراچی کے لوگوں کے بجلی کے بل معاف نہیں کر سکتے, جبکہ آئی ایم ایف نے جو 1.48 بلین دیا تھا اس میں 3 مہینے کے بجلی کے بل بھی پے کرنے تھے آپ کو. تو آپ نے اس شہر کو لاوارث سمجھا ہوا ہے, آپ اس شہر کو نچوڑ رہے ہیں, آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں, لیکن آپ اس کے دکھ تکلیف کے اندر ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. لوگوں کی ڈاکٹر صاحب دکانیں کرائے کی تھیں, وہ اپنی دکانوں کے کرائے نہیں نکال سکے. یہ سیزن کے اندر آپ نے ان کی دکانیں بند کر دی. تاجر بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ تاجروں سے جو چندہ جمع کرنے کا جو رواج ہے نا اس کی بانی ایم کیو ایم ہے. یعنی بلکہ کچھ تاجر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہ سسٹم اچھا تھا, کم از کم ایک پارٹی کو چندہ دیتے تھے اور باقی چیزوں سے بچ جاتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے چندہ مانگنا یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ظاہر ہے کہ جو مالک ہیں تقدیر لکھنے کا, جن کو اختیار اللہ نے دے دیا ہے, انہوں نے لکھنا ہے نا کہ یہ چندہ یا بھتہ ہے. مطلب کوئی آدمی کسی جگہ جا کے اگر اپنی پارٹی کے لیے 100 روپے کی درخواست کرے تو اس 100 روپے کی درخواست پہ ATC میں مقدمہ جائے گا, بھتے کا مقدمہ انسداد دہشت گردی کورٹ میں جائے گا. لیکن ایک اسسٹنٹ کمشنر کسی دکان کو سیل کرنے کے بعد اگر 50 لاکھ روپے وصول کر رہا ہے, اس کا مقدمہ کسی عدالت میں جانا چاہیے. کتنی مرتبہ دل پسند آپ سیل کر چکے, کتنی مرتبہ آپ موبائل کی مارکیٹ سیل کر چکے, اور یہ اتنے پارسا اور شریف لوگ ہیں کہ موبائل مارکیٹیں سیل کرنے کے بعد انہوں نے بغیر پیسے کے کھولی ہیں. میرے پاس یونین نے آ کے بتایا کہ آفاق بھائی وہاں سیل کرنے کے بعد ان کے ہرکارے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پہ جا رہا ہے,
اس کا مقصد ہے ایک ہفتے تک تمہاری مارکیٹ بند رہے گی، تو ایک ہفتے تمہارا جو نقصان ہوگا اس کی بجائے 2 دن کے پیسے ان کو نہیں دے سکتے کہ تمہیں 6 دن کے پیسے تو بچیں گے، اور 2 دن کے پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ بھتے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، یہ حق سمجھ کے لوگ وصول کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سندھ کے اندر پوسٹنگیں بیچی جاتی ہیں، جب آپ پوسٹنگیں بیچیں گے تو وہ پیسے وصول نہیں کرے گا۔ اس شہر کے اوپر آپ نے ڈاکو مسلط کر دیے، اس شہر کے لوگوں کو آپ نے مطلب لوٹنے کے لیے بے سہارا چھوڑ دیا، اس پر اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہم سے کہا جائے کہ جناب لسانیت پہلے بھی نقصان دہ تھی اور آج بھی نقصان دہ۔ جب تم ظلم لسانی بنیاد پر کر رہے ہو تو کیا ہم اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر احتجاج بھی نہ کریں اور یہ بھی نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی؟ سر اگر ہم 88 سے بات کرتے ہیں یا اس سے اور پہلے سے چلے جائیں، جب آپ بھی حصہ رہے متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا، سر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت یا اس کے بعد سے لے کے اور 22 اگست سے پہلے یا اس کے بعد بھی اگر متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ اپنا قبلہ درست کر لیتی اور کراچی کے شہریوں کو ان کے جائز حقوق، میرٹ اور نوکریاں فراہم کر دی جاتی تو آج یہ احساس محرومی یا یہ باتیں کراچی میں نہ ہو رہی ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے ہر پارٹی نے اپنی بساط کے مطابق کوشش تو کی ہوگی، دیکھیے ہر پارٹی کا یہ کوشش تو کم از کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے سمپیتھائزرز، اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ اوبلائز کرے تاکہ نیکسٹ ٹائم اس کا ووٹ بینک بڑھے یا اس کا ووٹ بینک کم سے کم وہ سیکیور کرے۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ متحدہ نے کوشش نہیں کی ہو، یا ہم نے جس زمانے میں چاہے کیسے بھی حالات تھے مظفر شاہ کی گورنمنٹ کو، ہم نے بھی کچھ دن انجوائے کیا تو ہم نے بھی ظاہر کوشش تو کی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کے بس میں کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، اس لیے کہ جب آپ سندھ کے شہری علاقے کی بنیاد کے اوپر کوٹا مانگتے ہیں تو سندھ کے شہری علاقے کا ڈومیسائل تو 100 روپے میں وہی بنا کے دے رہا ہے نا جو غیر مہاجر ہے، تو اس شہری ڈومیسائل کے اوپر تو آپ کے حق کے اوپر کوئی اور ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو اس پہ وہ بھرتیاں اگر ہم قانونی طور پر چیلنج کرنے جائیں گے تو بعض جگہ پر تو ہم قانونی طور پر چیلنج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ چاہے لوگ انٹیریئر سندھ سے آ جائیں اور کل ان کے پاس ڈومیسائل کراچی کا ہو تو آپ چیلنج کیا کریں گے؟ اور جس کے سامنے چیلنج کریں گے اگر ان کا تعلق بھی دادو اور لاڑکانہ سے ہے تو اس کی چیلنج کا مجھے فائدہ بتائیے آپ۔ سر کیا ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت چاہے ہم پاکستان کوارٹرز دیکھ لیں، یعنی ظاہر سی بات ہے فیڈرل جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے تو تمام وہیں رہتے تھے، یا ہم سندھ کے جو ادارے ہیں یا سیکریٹریٹس ہیں وہ دیکھ لیں، اس وقت کہیں زیادہ بڑی تعداد میں کراچی کے اردو اسپیکنگ لوگ کام کیا کرتے تھے، اور جب سے یہ حقوق کی بات کی گئی، جب سے قومیت کی بات کی گئی، اس وقت سے یہ جو قومیتیں ہیں یا اردو اسپیکنگ قومیت اس کو اور زیادہ سپریس کرنے شروع کیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا یہ پرسیپشن غلط ہے کہ جب سے ہم نے مہاجر کی بات شروع کی تو ہمارے ساتھ مطلب ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا گیا اور ہمیں سپریس کیا گیا، نہیں، ہم نے آواز ہی اس وقت اٹھائی جب ہمارے ساتھ زیادتیاں سٹارٹ ہو گئیں۔ ہمارے بزرگ تو یہاں جب آئے تھے تو ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ یہاں پر پاکستانی ہونے کے علاوہ کسی اور شناخت کے بارے میں سوچیں گے کبھی، وہ تو اپنے آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر کرتے تھے، اور یہ پورے پاکستان کی عوام اس بات کی وٹنس ہے کہ آپ کے پاس تو مطلب پیپروں میں لگانے کے لیے پن تک نہیں تھے، اور انہوں نے آ کے ببول کے کانٹے لگا کر آپ کی فائلیں چلائیں تھیں، اور انہوں نے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے اس کا انعام یہ دیا کہ ان کی اولادوں کو آپ نے فرزند زمین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مطلب آپ نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ جس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنی قومیت کے حوالے سے متحد ہونے کی بات تو کریں گے، اور اپنی قومیت کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر وہ یہ تو کہیں گے کہ زبان کی بنیاد پر زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کون سا قیامت آ جائے گی؟ جب آپ زیادتی کریں قومیت کی بنیاد پر تو قیامت نہ آئے، لیکن ہم احتجاج کریں تو قیامت آ جائے۔ آفاق بھائی، گزشتہ دنوں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کا کوئی رابطہ بانی لندن سے بھی ہوا ہے، بات درست ہے یا غلط ہے سر؟ نہیں، بالکل غلط ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور یہ میں کسی کے ڈر کے مارے نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کے ڈر کے مارے کہوں کہ نہیں میرا رابطہ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں، اور رابطہ ہوگا تو میں بھانگے دول کہوں گا کہ رابطہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں ان کے رابطے میں؟ یہ میں سر آپ کے ایکسپیرینس نہیں، میں دیکھیے میں کسی اور کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا، میرے بارے میں آپ نے سوال کیا، میں نے کہا نہیں ہے، میں کیونکہ کسی کے خوف سے نہیں کہہ رہا، نہیں ہے، اور دیکھیے میرا تو اصولی اختلاف تھا نا،
میرا دیکھیے شخصیت سے کبھی اختلاف نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. میرا تو اصولی اختلاف تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا اس وقت بھی, اور آج میری بات صحیح ثابت ہوئی, کہ آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے نا کہ 22 کروڑ عوام مڈل کلاس آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ قومی دھارے کی سیاست کیجئے. ہماری تو شناخت ہماری قوم سے تھی, تو آپ کچھ بھی کر لیجئے. کیا رزلٹ نکلا؟ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں ان کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے یا کبھی؟ میں یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی اصولی سیاست نہیں ہوتی, ہمارے ہاں فیصلے بھی اصولی نہیں ہوتے. ہمارے ہاں بہت سارے کام جو ہے وہ وقت کے اوپر وقت کی ضرورت کہہ کر کیے جاتے ہیں, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت. بالکل, اور اس کو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ملک کے عظیم تر مفاد میں. تو ملک کے عظیم تر مفاد میں پابندیاں بھی لگتی ہیں اور ملک کے عظیم تر مفاد میں پابندیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو مطلب کسی چیز کو آپ حتمی نہیں کہہ سکتے. نے غلطی کی, اس غلطی کو غلطی میں کہوں گا کہ جذبات میں کی, لیکن غلطی تھی. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اس ملک کو ہم نے بنایا ہے, اس ملک سے علیحدگی اختیار کرنے کی بات کرنے کی بجائے اس ملک میں رہ کر سب سے لڑو, جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑو. لیکن اگر میں اس ملک سے فرار اختیار کروں گا تو ہم تو بانی ہیں, ہم فرار کیوں اختیار کریں, اور ہم اس ملک سے علیحدگی اختیار کیوں کریں؟ ہم بنگالی نہیں ہیں, بنگالی اکثریت میں تھا, اکثریت نے اقلیت سے علیحدگی اختیار کی. حیرانگی کی بات ہے. اسی طرح معمار پاکستان سے آپ توقع رکھیں کہ وہ اس ملک سے علیحدگی اختیار کرے. ہمیں اسی ملک میں رہ کر لڑ کر اپنے حقوق حاصل کرنے چاہیے. یہ غلطی کی تھی, غلطی اس کو ماننی چاہیے. باقی دیکھیے مطلب جو حکومت کے فیصلے ہیں, تو حکومت کے فیصلے تو روز تبدیل ہوتے ہیں, پتہ نہیں کب کس ضرورت کے مطابق کون سا فیصلہ تبدیل ہو جائے, اس کا فیصلہ بھی شامل ہو سکتا ہے. کل دیکھیے کراچی کے بارے میں یہ بات ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ کراچی جو ہے کوئی لوکل ایشو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا تختہ مشق ہے کراچی, اور اس میں تمام انٹرنیشنل فورسز کے انٹرسٹ ہیں, اور ظاہر پاکستان کا زیادہ ہے. پاکستان اپنے ملک کا دفاع کرے گا, پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے ادارے, لیکن ظاہر بین الاقوامی سازشوں کا اگر یہ گڑھ ہے تو کل کسی ضرورت کے وقت کوئی بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں. اور کے بارے میں ایک اور بات میں کہوں گا کہ صاحب نے ماضی میں بھی اسائنمنٹ پہ کام کیا ہے, کل کوئی اسائنمنٹ پاکستان گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے, اس پہ کام کریں گے. ہمیشہ اسائنمنٹ پہ کام کیا ہے. اچھا آفاق بھائی, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا ویسے سینئر سیاستدان, کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں کی جو اس کا جو جغرافیہ ہے, کیا آپ اس میں کوئی وفاق کا کنٹرول, علیحدہ صوبہ, یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آنے والے سالوں میں؟ جس طرح لوگ بڑی بڑی پریڈکشنز کر رہے ہیں, بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید حالات کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقے اسے یا تو وفاق کے کنٹرول میں یا علیحدہ صوبے کی جانب گامزن کیا جائے. دیکھیے میں بالکل ایک کلیئر انسٹانس میرا ہے اس معاملے میں کہ جو لوگ اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ صوبہ بن سکتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے ہونے چاہیے, چاہے وہ متحدہ بہادرآباد کرے, پی آئی بی کرے یا کوئی بھی کرے, ٹھیک ہے نا. جس قسم کی اس وقت مجھے کوششیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر یہ سب کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کوئی صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم محتاج ہیں اور جیسا ہم سے کہا جائے گا ویسا ہم کریں گے, اور ہمیں وہ صرف وقتی طور پر ایک پریشر کو بلڈ کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے اگر دے رہے ہوں, اس لیے کہ دیکھیے وفاق کے بہت سارے انٹرسٹ یہاں پر غیر محفوظ ان کو نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک کوشش جزیرہ بنڈال کے لیے بھی کی تھی, ٹھیک ہے نا, جس میں سندھ گورنمنٹ نے رجسٹ کیا, سندھ گورنمنٹ نے جزیرہ بنڈال دینے سے منع کر دیا. ان کے ذہن میں ظاہر ایک بہت بڑا کوئی منصوبہ تھا کہ جس کے اوپر بہت بڑا, اور انہوں نے کہا بھی کہ اس میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر سے آئے گی, تو ایک بڑا کام تھا. تو ظاہر سندھ گورنمنٹ وہ خود کیوں نہ کرے, تو وفاق کا ظاہر ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ
غیر محفوظ ان کو نظر آ رہا ہے تو اس میں وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف پریشر بڑھانے کے لیے اس قسم کے نعرے لگوا سکتے ہیں اور وہ نعرے لگ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نعرے لگا رہے ہیں اور اگر کوئی آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے تو دیکھیے اس قسم کی گارنٹیز جو ہے وہ کم از کم پاکستان کی سطح پر بھی اگر آپ گارنٹی لیں تو اس میں بہت معتبر پولیٹیشنز بیچ میں گارنٹر کے طور پہ بیٹھتے ہیں. میں ماضی میں جو سیاسی معاہدے ہوئے ہیں وہ سیاسی معاہدے کوئی بیٹھ کے اس طرح انفرادی طور پر نہیں ہوئے. جتنے بڑے معاہدے ہوئے اس کے اندر بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز جو ہے وہ گارنٹر کے طور پر سامنے رہے جنہوں نے بعد میں کہا کہ ہاں میں گواہ رہا ہوں. اس میں کئی معاہدوں کے اندر انڈر ٹیبل معاہدے ہوئے جو بالکل انڈر ٹیبل جو معاہدے ہوئے جس میں کئی معاہدوں کے اندر چودھری شجاعت گواہ ہیں اور چودھری شجاعت اس میں گارنٹر کے طور پر تھے. تو اس طرح اگر کوئی گارنٹی دیتا ہے تو چلو ٹھیک ہے بھائی آگ میں کودو, ادروائز پھر یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو, پھر کسی کے کہنے پہ نہیں کرو. تو یعنی اگر کوئی ایسے گارنٹرز ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے دیکھیے گارنٹی واقعی رہ بھی جاتی ہے کیونکہ آپ کا بھی انخلا جو یا آپ کا جو وہ تھا وہ بھی ایک معاہدے کے خلاف ہی تو تھا نا سر. کون سا سوری مطلب سر جب آپ نے متحدہ چھوڑی یا ایم کیو ایم چھوڑی اور آپ لوگ ایک تو مفروضوں پہ بہت بات کرتے ہیں. میں دیکھیے میرے اختلافات نظریاتی تھے, ٹھیک ہے نا. عظیم بھائی نے مجھے ریکویسٹ کی اور عظیم بھائی نے جس وقت مجھے بلایا تو اس وقت کم و بیش 25-50 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے جو چھتوں پہ انہوں نے مورچے لگائے ہوئے تھے اور میں وہاں چلا گیا, اختلاف کے بعد چلا گیا. اور عظیم بھائی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے روڈ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ خون خراب ہو جائے گا تو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. مجھے وقت دو, میں الطاف کو اس کی غلط پالیسیوں سے دور کرنے کی کوشش کروں گا, یہ انہوں نے مجھے پرومس کیا. میں چلا گیا. میرا کسی سے کوئی ایگریمنٹ اور مجھے کسی نے کوئی گارنٹی نہیں دی تھی. میرے گھر پہ جب حملہ کیا, میرے گھر جلائے اور پھر میرے ساتھیوں نے فون کیا اور فون کر کے وہ رو رہے تھے. سعید بھائی کا مرڈر ہوا تھا اور قدیر بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں اس میں عباسی شہید میں پڑے ہوئے تھے. تو مجھے مصطفیٰ بھائی نے عامر صاحب کو فون کیا تھا. عامر صاحب نے فون میرے حوالے کر دیا اور وہ مجھے عامر خان سمجھ کے اور رو رو کر وہ برا بھلا کہہ رہے تھے. پھر میں نے بتایا میں آفاق بات کر رہا ہوں مصطفیٰ بھائی. تو مصطفیٰ بھائی نے کہا لوگ یہاں مر رہے ہیں اور آپ وہاں چلے گئے اور آپ یہاں آ کر ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجیے. میرا کوئی کسی سے ایگریمنٹ نہیں تھا, کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. ٹھیک, کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کا کوئی ایگریمنٹ تھا. اور ہم اپنے طور پر آئے تھے اور اپنے طور پر آنے کے بعد ہم نے اپنے فیصلے خود کیے, کسی کے فیصلے پر نہیں چلے, ہم کسی اسائنمنٹ پہ نہیں چلے. کسی اسائنمنٹ پہ نہیں چلے. مزید آپ سے بات کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو آفاق بھائی سے بھی ہمیں یہاں کرنی ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے, سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین سربراہ جناب آفاق احمد صاحب. آفاق بھائی, کراچی کا اب جو بھی مسئلہ ہے یا سندھ کے شہری علاقوں کا جو بھی مسئلہ ہے, کوئی حل تو نکالنا ہے نا سر. ہر کوئی اپنی سجیشن دے سکتا ہے, اپنی تجویز دے سکتا ہے. آپ کے خیال میں کراچی کے مسائل کا کیا حل ہے؟ دیکھیے اگر کراچی کو اس ملک کی معیشت کا آپ ہب سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کی معیشت میں پاکستان کو مستحکم رکھنے میں کراچی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے, تو کراچی کا ترقی کرنا, کراچی کا مستحکم ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور پوری دنیا میں ہب سٹی جو ہوتے ہیں, یہ جو پورٹ سٹی ہوتے ہیں, انڈسٹریل سٹی ہوتے ہیں, وہاں پر پوری دنیا کا انفلکس جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کراچی آتی ہے, لیکن دنیا میں ان شہروں کا کنٹرول کبھی غیر مقامی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. ممبئی کا کنٹرول ممبئی کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی طرح ٹوکیو کا کنٹرول ٹوکیو کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, نیو یارک کا کنٹرول نیو یارک کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وہاں آپ کے لوگوں کے کنٹرول ہاتھ میں نہیں دے دیتے باہر سے آنے والوں کو. اس شہر کا کنٹرول اس شہر کے لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, تو اس شہر کو ہم سنوار سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, مستحکم کر سکتے ہیں. یہاں کی معیشت اس ملک کے لیے ڈبل ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے. لیکن اس شہر کو آپ نے کچی آبادی میں جو تبدیل کر دیا
وہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہاں پر آپ نے غیر مقامی انتظامیہ لا کے مسلط کر دی. دیکھیے میں بہت ساری چیزیں میری بہت بری لگتی ہیں، لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں. میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں نا کہ ایک پولیس والا آیا اور ایک فروٹ والے کا ٹھیلا پلٹ کے چلا گیا، وہ معصوم لوگ 2000 روپے کا فروٹ رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جب میں اس کے ساتھ کسی پٹھان کو لنڈا کے جوتے بیچتا ہوا دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ اس ٹھیلے کے کوئی پلٹنے والا نہیں ہوتا، تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں پلٹ دوں. اس لیے کہ آپ یہ اس شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو زیادتیاں ہیں اس شہر کے اندر، آپ جب کوئی پولیس والا آپ کو روکتا ہے، میرے ادھر باہر پریس کانفرنس ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور میں بالکل کسی سے مطلب ہچکچاتا نہیں ہوں بات کرتے کہ جو غلط ہو رہا ہے. باہر میرے ساتھی تھے، خدا کی قسم ان سے ان کی مادری زبان پوچھی کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس شہر کے اندر جرائم پیشہ افراد بھی غیر مقامی اور یہاں امن قائم کرنے کے لیے پولیس بھی غیر مقامی، جس کا نتیجہ ہے کہ آپ دکانیں تو بدماشی سے بند کروا رہے ہیں، لیکن 3 مہینے میں 98 لوگ قتل ہوئے اس کار اسنیچنگ میں اور موبائل اسنیچنگ میں. کسی ایک آپ نے موبائل اسنیچر کو پکڑا، آپ نے کرائم جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو روکنے کی کوشش کی. اس شہر کے اوپر باہر سے آ کے بھینس کالونی میں آپ نے مطلب کاروبار کر رہے ہیں آپ. وہ کاروبار کیونکہ مقامی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، غیر مقامی کے ہاتھ میں. وہ 94 روپے سرکاری ریٹ ہے. کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر تھوک سے نوٹس لگا کے میرے مہاجر کاروبار کے تو ایسی تیسی کر سکتا ہے سیل لگا کر. دودھ 94 کی بجائے 140 روپے بک رہا ہے. آپ نے کسی دکان کو سیل کیا، کسی باڑے کو سیل کیا. اگر آپ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ غیر مقامی کو غیر مقامی سپورٹ کرے، تو یہ شہر کچی آبادی میں تو آپ نے تبدیل کر ہی دیا، یہ مزید تباہ ہو جائے گا. اس شہر کا دکھ اگر کسی کو ہے تو انہی لوگوں کو جنہوں نے ہفتے صفائی برا ہو کی سربراہی میں ہفتے صفائی منایا تھا، جھاڑو دی تھی اپنی گلیوں کی. آج ان گلیوں کے اندر کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ غیر مقامی افراد جو یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں انہیں اس شہر سے کیا غرض. تو جب تک یہاں کا انتظام مقامی آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. دیکھیے دبئی کے اندر پوری دنیا کا ٹورسٹ آتا ہے، لیکن دبئی کے اندر انتظامیہ مقامی ہے نا. تو یہاں پر جو ٹھیلا روڈ پہ لگا دیتا ہے، جو آ کے کیکر کے 4 کھوٹے گاڑ کے 2000 گز کا پلاٹ گھیر لیتا ہے، جو یہاں شراب پی کے روڈ کے اوپر ادھم ڈھا رہا ہوتا ہے، وہاں پر سب لوگ سگنل پہ روڈ سناٹا ہونے کے باوجود کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ مقامی انتظامیہ ہے اور وہ کہیں کوئی تفریق رکھے بغیر قانون پر عمل درآمد کراتے ہیں. آپ جب سگنل پہ روک کے پوچھیں گے تم کون ہو اور زبان کی بنیاد پر کسی کو چھوڑ دیں گے اور کسی کو مرغا بنا دیں گے، تو کیا یہ شہر ترقی کرے گا؟ اس شہر کو اگر ملک کے لیے آپ ضروری سمجھتے ہیں تو اس شہر کی انتظامیہ بھی مقامی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس شہر کو سنبھالنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم کہیں کہ صاحب یہاں پر آبادی کا انفلکس آپ روک دیجئے، نہیں روک سکتے. یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ جہاں روزگار ہوگا وہاں لوگ جائیں گے. یہ انڈسٹریل سٹی ہے، یہ پورٹ سٹی ہے. نہ آپ یہاں آنے والے پٹھان کو روک سکتے ہیں نہ پنجابی کو، لیکن اس کو قانون کے دائرے میں لا کر، قانون کا پابند بنا کر آپ یہاں پر امن و امان بھی قائم کر سکتے ہیں اور یہاں پر بربادی ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں. کہ جو شہر بے ہنگم پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کراچی کے اندر تو سب سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں، کرائم بھی اسی وجہ سے. آفاق بھائی، اب جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ بھی اس وقت یہی بات کر رہی ہے، پی ایس پی بھی یہی بات کر رہی ہے، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں، فاروق بھائی بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ سیاست کی ایک ہی نرسری سے نکلے ہیں. یعنی ان کی جو بالکل درست ہے، اس میں پہلی پارٹی سب کی ایک رہی ہے. چلیں اس میں کوئی بحث اور نہیں، اس بالکل وقت صحیح. مطلب کراچی کی سیاست کی یا کراچی کے حقوق کی یا اردو اسپیکنگ لوگوں کے حقوق کی جو بات کی جا رہی ہے، ان سب کی جانب سے کی جا رہی ہے. جب نصب العین ایک ہے، جدوجہد ایک ہے، بات چیت ایک کی جا رہی ہے، ایک ہی جگہ سے یہ تمام لوگ ایک ہی ساتھ کام کرتے ہوئے، سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، تو یہ لوگ سارے مل کے کیوں نہیں کام کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ سب نے اپنی مسجد الگ بنانی ہے، کسی صورت بھی متحد ہو کے کام نہیں کرنا؟ ڈاکٹر صاحب میں نہیں چاہتا کہ قوم مجھے الزام دے، اس لیے میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے جو ہے وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو چھوٹا اور بڑا نہیں کہہ رہا. میرے لیے سب قابل احترام ہے، جو بھی اگر تھوڑا سا بھی درد اس قوم کا رکھتا ہے میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن دیکھیے ان سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے تھے نا، میرا کوئی ذاتی اختلاف تھوڑی تھا.
میرا اختلاف تو یہ تھا نا کہ آپ محض لفظ سے دستبردار ہو کر اس قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, نظریے سے غداری کر رہے ہیں. آج جو لوگ بھی ہیں ان میں سے کوئی شخص یہ جسٹیفائی کر دے کہ میں نے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے الطاف سے علیحدگی اختیار کی تھی, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا اور ملنا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر قوم کے سامنے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ نظریاتی اختلاف تھا. سر تو یہ پہل کون کرے گا؟ مجھے میں صرف سب کو ساتھ بیٹھائے تبھی بیٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جسٹیفائی تو کیجئے آپ سے علیحدگی اختیار کیوں کی. اگر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے, قائل کریں گے کہ ایک دوسرے کو. لیکن اگر آپ علیحدگی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مہاجر لفظ سے انکار کیا تو آپ نے کون سی متحدہ سے مہاجر میں دوبارہ کنورٹ ہو گئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ملک دشمنی, تو بھائی 2007 میں جب وہ انڈیا میں زہر افشانی کر کے آئے تھے تو آپ ٹی وی کے تمام چینلوں پہ بیٹھ کے یہی تمام لیڈرشپ وکالت کر رہی تھی. اس کا مقصد یہ کہ آج آپ نے علیحدگی اختیار کی تو نظریاتی اختلاف تو نہیں ہے, کسی کے کہنے پر کیے. اور اگر کسی کے کہنے پر آپ نے یہ 4 گروپ بنائے ہیں تو اس سے بغیر پوچھے آپ 4 گروپ کو ایک کر لیں گے. یہ قوم کو سوچنا چاہیے, یہ قوم کے لیے سوال ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے. سر آپ نے جیسے اشارہ دی ہے, جو بات آپ نے کی, اگر جن کے کہنے پہ یہ 4 گروپ بنے وہی اگر کہیں کہ آپ مطلب یہ 4 گروپ ایک ہو جائیں, پھر آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیوں آپ کو ایک کرنے کی کوشش کریں گے. قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے, یہ بات قوم کو سمجھنی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں کسی پر پھر وہی بات ہوگی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے بارے میں کوئی ڈسکس کروں, لیکن جو چیز میں نے کہی ہے اسی کو کافی سمجھ لیجئے کہ بھائی کوئی جسٹیفائی کر دے کہ علیحدگی اختیار کیوں کی ہے. میرے پاس تو جسٹیفیکیشن ہے اور میں نے منہ پہ کہا تھا کہ متحدہ بناؤ گے میں کام نہیں کروں گا. کوئی جسٹیفیکیشن دو. اگر آپ یہ کہتے ہیں مہاجر لفظ سے دستبردار ہوئے اس لیے میں نے علیحدگی اختیار کی, تو آپ نے کون سی مہاجر سیاست شروع کر دی؟ آپ کون سا مہاجر پرچم اٹھا کے چل رہے ہو؟ پرچم پہ سے مہاجر تو آج بھی غائب ہے, آج بھی آپ نے کھرچا ہوا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک دشمنی میں ملوث تھا اس لیے ہم نے علیحدگی اختیار کی, تو کل تک آپ کیا پانی کو ممم کہتے تھے؟ 2007 زہر افشانی کر کے آیا, سارے ٹی وی چینلوں بیٹھ کے تو آپ نے وکالت کی تھی. اس ٹھاکر کو دعا دو جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹھاکر جو ہے وہ یہاں ٹھاکر ہے, وہ انٹیریئر سندھ میں ٹھاکر کیوں نہیں, اسی ٹھاکر کو دعا دو. اس ٹھاکر کے لے جانے پہ تو سب نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں. تو نظریاتی اختلاف تو نہیں ہوا نا, جسٹیفائی کرو اپنے اختلافات کو تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ کیوں علیحدہ ہوئے. اور اگر آپ کسی یہ کہنے پر الگ ہوئے ہیں تو یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو گروپوں میں تقسیم کیا وہ ایک کیوں ہونے دیں گے, اور ایسے لوگوں کے پیچھے میں امید لگا کے کیوں پھروں. میں کسی کو چھوٹا اور بڑا نہیں کہہ رہا, سب 52 گز کے ہیں, لیکن اب مجھے یہ بتائیے جو کسی کے کہنے پر الگ ہوا ہے وہ کیسے ایک ہو جائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ آفاق بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اب قوم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں, یعنی قوم نے متحد ہونا ہے تو تبھی شاید اس شہر کے یا سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل حل ہو سکیں. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.